अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी। मंगल का दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। और इस तरह इमरान खान साहब का जो एक मैसेज आ सकता था, ख़ास तौर पर 27वीं तरमीम के हवाले से, वो मैसेज भी रोक दिया गया। और पूरे एक हफ्ते के बाद जो उनकी 15-20 मिनट की मुलाकात कोई एक आध बहन के साथ हो जाती थी, वो तक भी नहीं करवाई गई। तो इस तरह से इमरान खान साहब टोटल आइसोलेशन में हैं। और एक हफ्ता वो गुजर गया। अब अगले हफ्ते तक, यानी अगले अगर वेडनेसडे की ट्यूसडे की बात की जाए, तो मतलब 14 दिन तो इमरान खान साहब के यही बन जाएंगे जिसमें इमरान खान साहब किसी से भी नहीं मिल पाएंगे। याद रहे कि इमरान खान साहब को सिर्फ यही नहीं है कि बाहर किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनको जेल के अंदर भी शदीद तन्हाई का शिकार रखा जाता है। यानी आम तौर पर जो बाकी कैदियों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि सुबह उठ के उनके बैरक्स के दरवाजे खुल जाते हैं, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, मिल मिला सकते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होती हैं जेल की जो की जाती हैं वहाँ पर, तो वो सब वो इंजॉय कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं जाके मस्जिद में। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब को अपने उस कंपाउंड में से निकलने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं होती। तो वो किसी बंदा बशर को इवन देख भी नहीं पाते। मेरा ख्याल है बस जो कोई खाना वाने का सिलसिला होता होगा या कोई इस तरह की चीज़ के किसी बारे में किसी से कोई अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है या लेनी देनी है, तो इतनी ही बात बड़ी मुश्किल से होती है। तो खान साहब को टोटल ही मतलब है कि आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। जबकि बाकी जो आम कैदी हैं वो फिर शाम जब होती है मगरिब की, तो अजान होती है, तो उसके बाद फिर दोबारा उन्हें बैरक्स में भेज के फिर उनको बंद किया जाता है उनके सेल्स में। तो इमरान खान साहब इस तरह से एक ख़ास किस्म के अताब का शिकार हैं कि जहाँ पर उन्हें मुसलसल कैद तन्हाई में इस तरह से रखा जा रहा है कि एक हफ्ते के बाद भी जो उनकी फैमिली से मुलाकात थी वो तक भी इस दफ़ा नहीं करवाई गई। और इमरान खान साहब की बहनें बाहर जो बेचारियां इतनी दूर से आती हैं मंगल के रोज़ उनसे मिलने के लिए, जो उनका आइनी और कानूनी हक है, जो बिल्कुल एन जेल मैनुअल के मुताबिक है। आज मैं हैरान थी कि किसी भी सहाफ़ी की तरफ से, किसी भी टॉक शो में किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया कि भाई ये एक जेल मैनुअल के तहत कैदी का हक है कि उसकी फैमिली उससे मिल सके, उसके फैमिली मेम्बर्स से उसकी मुलाकात हो। लेकिन कोई ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों नहीं करवाया गया। और जो उनकी बहनें हैं वो बेचारी इतनी दूर से मुसाफत तय करके आती हैं, फिर उन्हें रोका जाता है, फिर वो पैदल चलती हैं, फिर वो आती हैं कहीं अडियाला के करीब पहुंचती हैं, फिर उन्हें घंटों इंतज़ार करवाया जाता है, फिर वो वहीं रोड पे बैठ गई, वहीं वो धरना दे के बैठ जाती हैं, नारे लगते हैं, कुछ कारकुन वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और इस तरह का ये सारा सिलसिला चलता है। और फिर रात पड़ जाती है, और अब तो रात को काफ़ी ठंडक हो जाती है यहाँ पर। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि वो बेचारी नाकाम ही वापस लौट जाती हैं। तो ये सिलसिला जो है कि कितना तकलीफ़ देह है। लेकिन आपको बहुत रोते हुए सहाफ़ी नज़र आते हैं पीएमएलएन के दुख दर्द में कि जनाब उनके साथ ये हो गया था, वो हो गया था। किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आज जो हो रहा है आप उस पे क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? आज आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हाँ भई उनकी बहनों के साथ ये सलूक क्यों कर हो रहा है? 9 उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के। और वो कहती हैं अब इतने केसेस हैं कि कहाँ-कहाँ भागे जाके ज़मानतों के लिए। कहीं एक की ज़मानत होती तो किसी दूसरे की ख़त्म हो रही होती, तो कहती है अब हम किधर-किधर जाएँ? तो ठीक है, अगर इन्होंने करना है अरेस्ट तो कर लें फिर। अब हम कितनी ज़मानतें करवाएँ, किन-किन केसेस में जाकर पेश हों? उन्हें बेचारी को मेरा ख़्याल है याद भी नहीं होगा कि कितने उनके ऊपर केसेस जो हैं बनाए हुए हैं, और फ़ज़ूल के केसेस हैं। दहशतगर्दी के मुकदमात हैं जी, फ़लाँ एहतजाज में थी, फ़लाँ जगह पे, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ये एक अज़ियतनाक दौर है। और सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात भी नहीं करवाई गई। और अनलाइक सलमान अकरम राजा साहब, मैं देख रही थी आज वो काफ़ी तैश में आ गए थे, और इवन पुलिस वालों के ऊपर वो काफ़ी ज़ोर से गरजे बरसे भी। उन्होंने ये कहा कि भाई ये क्या तरीका है कि आप लोग जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं नहीं मानते हैं। और उन्होंने ये भी बात कही कि तौहीन अदालत तो खुद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो खुद भी करवा रही है। किसी एक को भी अगर सीरियसली ला के कटहरे में खड़ा किया होता, पुलिस वाले को, जेलर को, सुपरिटेंडेंट को, तो देखते हम कि अगली दफ़ा वो कैसे मुलाकात नहीं करवाते। लेकिन उन्होंने खुद ही इस मामले को सीरियस नहीं लिया। और ये कोई इतनी हैरान कुन बात तो है नहीं, सबको ही पता है कि पीछे एक प्री प्लान और एक प्री डिज़ाइन तरीके से चीज़ों को लेके चला जा रहा है। तो ये हो रहा है। लेकिन आज वो काफ़ी इसके ऊपर बरहम हुए। और फिर जो धरना था वहाँ पे अडियाला के ऊपर, जो ख़वातीन नीचे बैठी हुई थी रोड के ऊपर, तो उससे भी सलमान अकरम राजा साहब ने ख़िताब किया और कहा कि ये जिस तरह का दौर है इसमें आप अपने एक जायज़ और एक बेसिक
حق کے لیے بھی کس قدر لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یہ لڑائی ختم ہو کے رہے گی، اسی چیز کی یہ لڑائی ہے۔ تو یہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کے احوال کے حوالے سے بات تھی، بلکہ میں کل دیکھ رہی تھی کہ کچھ جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر فیصل واوڈا صاحب مختلف ٹاک شوز میں یہ بات کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی نے تو خود ایک طرح سے حمایت کی ہے اس ترمیم کی، اور کہنے لگے کہ جناب دیکھیے نا، جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو یہ سارے تو اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، اس کے خلاف تقریریں کر سکتے تھے، اس کے خلاف ووٹ کر سکتے تھے، لیکن یہ تو چپکے سے ایوان سے نکل گئے۔ تو ایک طرح سے تو انہوں نے حمایت ہی کر دی نا، کیونکہ اب دیکھا جائے تو ریکارڈ پہ کاروائی میں تو یہ آئے گا کہ جی ترمیم کے حق میں تو اتنے ووٹ پڑ گئے، 64 ووٹ پڑ گئے، لیکن ترمیم کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا۔ اور اگر یہ وہاں پہ موجود ہوتے تو یہ کہا جاتا کم از کم کہ ہاں جی ترمیم کی مخالفت میں بھی اتنے ووٹ پڑے تھے۔ تو یہ بیسکلی صرف اور صرف ایک ٹریپ ہے، ایک ٹیکٹک ہے کہ جس کے طریقے سے پی ٹی آئی کو وہ ملائن کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اس میں بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے، بڑا ایک دلچسپ اینگل ہے کہ یعنی کہ پی ٹی آئی کو ملائن کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی اس ترمیم میں ساتھ تھے، مطلب ہے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گندا کارنامہ ہم نے انجام دیا ہے، اس گندے کارنامے میں یہ بھی اتنے ہی برابر کے شریک ہیں۔ یعنی آپ ان کو گندا ثابت کرنے کے لیے آپ یہ مان رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ جی ہاں یہ جو غلط کام کیا ہے اس میں یہ بھی ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں آن بورڈ ہی تھے، اسی لیے تو دیکھیے نا انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ تو دیکھیے بات وہی ہے کہ اگر وہ وہاں بیٹھے بھی ہوتے تو ان کے نمبرز تو پورے تھے نہیں، اور جس اجلت میں ترمیم کی جا رہی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق تو کوئی نہیں پڑنا تھا۔ انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنا لی، دوسری بھی بنائی جا سکتی تھی، لیکن اس سے بھی کوئی ترمیم وہ روک تو نہیں سکتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ قومی اسمبلی میں بھی یہ ترمیم جو ہے وہ پیش ہو چکی ہے، اس کے اوپر بڑی تقریریں وغیرہ بھی ہو رہی تھی، اور اس تقریر کے اوپر بلکہ میں آج دیکھ رہی تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ عام طور پہ بڑے نرم گو ہیں اور بڑے مطلب بڑی مفاہمت کی بات ہمیشہ کرتے ہیں، آج تو وہ بھی بڑے جذباتی خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو شخص وہ مرد آہن جب باہر نکلے گا تو جو وہ لفظ بولے گا وہی آئین بن جائے گا، اور بڑی ان کی پذیرائی ہوئی اس بات کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کسی بھی اتوار بازار جا کے دیکھ لیں، کسی بھی فوتگی پہ جا کے دیکھ لیں، کسی بھی آپ کالج یونیورسٹی میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو وہ کہتا ہے وہی آئین بن جاتا ہے۔ اچھا، اب جب فیصل واوڈا صاحب یہ شکایت کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی والے تو ہمارے ساتھ تھے، تو میں سوچنے لگی کہ یہ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے وہاں پہ موجود ہوتے اور آرٹیکل 243 کے خلاف کوئی کھل کے بات تو کرتا، ان کی تو اتنی جرت ہی نہیں ہوئی کہ یہ آرٹیکل 243 کے خلاف بات کرتے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آپ کی اتنی جرت ہے، آپ کی اتنی ہمت ہے کہ آپ آرٹیکل 243 کے خلاف بات برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا تھا؟ پھر ملوا دیتے عمران خان صاحب کی بہنوں کو ان کے ساتھ، ملوا دیتے ان کے وکلا کو ان کے ساتھ۔ عمران خان صاحب یقیناً پھر 243 کے اوپر آپ کو سیر حاصل ایک تقریر کر کے دیتے، پھر آپ وہ تقریر جو تھی وہ ذرا ٹی وی چینلز پہ بھی چلوا دیتے، اور وہ تقریر جب ٹویٹ سے آتی تو پھر اس کو بھی ری ٹویٹ کرتے اور پھر بتاتے کہ ہاں بھائی دیکھیں پی ٹی آئی نے صحیح طور پہ مخالفت کی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان۔ تو اگر آپ کو پی ٹی آئی کی مخالفت چاہیے تھی یا اس کا ورژن چاہیے تھا کہ جی اس ترمیم کے اوپر بالعموم اور آرٹیکل 243 کے اوپر بالخصوص کیا سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی، تو پھر ملواتے نا۔ پھر کس ڈر سے آپ لوگوں نے آج ملاقات ہی نہیں ہونے دی کہ جی بہنیں جا کے بیٹھی رہی ہیں، آپ نے نہیں ملوایا، اسی ڈر سے نا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر پھر بولیں گے، کوئی ایکشن کے لیے نہ کہہ دیں، تو یہی خوف تھا آپ کو، اس لیے آپ نے ملاقات نہیں کروائی۔ تو یہ بڑا آبویس ہے، یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو ہمارے ساتھ تھے، جتنے وہ بیچارے ریزسٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، شاید کچھ اس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی عمران خان تو نہیں ہوتا، ہر کسی کی ایک جیسی کیپیبلٹی تو نہیں ہوتی، تو سیدھی بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ ساری جو ترمیم کی کہانی ہے یہ آج ختم ہو جائے گی، کیونکہ قومی اسمبلی سے بھی آج موسٹ لائکلی یہ ترمیم جو ہے وہ منظور کر لی جائے گی۔ یہاں پہ حکومت کو کوئی خاص پریشانی بھی نہیں ہوگی، ان کے پاس آلریڈی چھینی ہوئی مخصوص نشستوں کے بدولت 2/3 میجورٹی جو ہے وہ موجود ہے، تو لہٰذا اس میں یہ ان کے لیے کوئی خاص پریشانی نہیں ہے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب آئیں بھی نہ ووٹ کرنے، ان کے ووٹ کے بغیر ہی شاید نمبرز پورے ہو جائیں، جبکہ میں تو ضرور چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب اس عظیم کارنامے کو انجام دینے کے لیے ضرور تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے انجام دیں، تاکہ ہم ان کا چہرہ مبارک تو دیکھیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ جو مارٹن لوتھر کنگ تھا، وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والا نیلسن منڈیلا تھا، وہ جو انقلابی باتیں کرنے والا نواز شریف تھا، جو بڑا گجرا والا کے جلسے میں للکار للکار کے باتیں کر رہا تھا، ہم دیکھیں تو صحیح کہ جب وہ پستی میں گرا تو وہ کیسا دکھتا ہے اب
ہم دیکھ تو سکیں کہ یہ جو اس نے کارنامہ انجام دیا ہے اس کو وہ کن الفاظ میں ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے جب وہ یہ سب کام کر رہا ہوتا. تو ہمیں دیکھنے کا موقع تو میرا خیال ہے ملنا ہی چاہیے کہ آخر اتنی عظیم جد و جہد کرنے والا 3 مرتبہ کا وزیر اعظم، جس کو ہمیشہ یہ شکوہ رہا کہ اسے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے سچا پیار نہیں ملا اور ہمیشہ اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا، تو پھر آج جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو مزید مضبوط ترین کرنے جا رہا ہے اور یہ کہنے جا رہا ہے کہ جی ہاں فیلڈ مارشل آرمی چیف کو جو 2/3 جو میجورٹی ہے اس کے علاوہ تو ہلایا ہی نہیں جا سکتا اس کی سیٹ سے، تو ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ اس وقت یہ کارنامہ انجام دیتے ہوئے اس کے چہرے کے آخر تاثرات کیا تھے، فخر سے سینہ کتنا چوڑا تھا. تو آتے نظر آ جا کے فیس تو کرتے، کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں میاں صاحب. لیکن دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں، میری تو ورنہ بڑی حسرت ہے آج. خیر اینی ویز اس سے آگے چلتے ہیں. آج اس لحاظ سے بھی بڑا اہم دن ہے کہ جرگہ ایک منعقد کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں. آپ کو معلوم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب علل اعلان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آپریشن کی پالیسی کے حق میں اس طرح سے نہیں ہیں، اور اگر ہے بھی کوئی آپریشن کرنا ہے یا کوئی بھی کارروائی کرنی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس میں اسٹیک ہولڈرز کی باقاعدہ مشاورت ہونی چاہیے، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے لیے کوئی بھی پالیسی بند کمروں میں بیٹھ کے دور بیٹھ کے بنا دیں اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے. تو وہ آج بھی ایک جگہ تقریب میں موجود تھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیشہ سے خیبر پختونخوا کے لیے یہی طریقہ کار اپنایا گیا اور آئندہ اب ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے. ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے، جو ہمیں لگے گا کہ ہمارے صوبے کے مفاد میں پالیسی نہیں ہے اس کو ہم مکمل طور پر مخالفت بھی کریں گے، ریزسٹ کریں گے. اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بہترین حکمت عملی اپنائی اور اس سارے معاملے کے اوپر، امن و امان کی صورتحال کے اوپر خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بہت عظیم الشان قسم کے جرگے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں صرف یہی نہیں کہ جو پارلیمان کی جماعتیں ہیں، پارلیمان کے لوگ ہیں وہ شامل ہوں، بلکہ انہوں نے قبائلی عمائدین، مشران، ان کو بھی انوائٹ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو مختلف آپ کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا. باقاعدہ پورے 10 دن سے میں دیکھ رہی تھی اس جرگے کی تیاری بھی جاری تھی، اور اس کے لیے تقریباً ہر روز کہیں نہ کہیں پورا مشن لے کے اسد کیسر صاحب ہوں، جنید اکبر صاحب ہوں، یہ بار بار مختلف سیاسی پارٹیز کے پاس جا رہے ہیں، چاہے ان کے بدترین سیاسی مخالف کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ANP ہو، JUIF ہو، PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی جو بھی چھوٹی پارٹی ہو، بڑی پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی جو خیبر پختونخوا میں ہے، ان سب کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے. ایون میرے خیال ہے محسن داوڑ کے پاس بھی یہ گئے ہیں، انہیں بھی انہوں نے جرگ میں انوائٹ کیا ہے. تو یہ ایک ان کی اچھی حکمت عملی تھی. جہاں تک ملاقاتوں میں انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل امن کے لیے ہم سب ساتھ ہیں، لیکن اب آتا کون ہے اور کون نہیں آتا یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ پھر بہت سی پارٹیز جو ہیں وہ بیچاری آزادانہ اپنے طور پر فیصلے بھی تو نہیں نہ کر سکتی کہ جناب ہم چلے جائیں سہیل آفریدی کے بلانے پر، تو انہیں بھی کہیں سے پوچھ کے بتانا ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں پوچھ کے کون کون آ پاتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. اور فیصل کریم کنڈی صاحب کے پاس بھی ایک وفد جو ہے وہ رات گئے پہنچا ہوا تھا، اور وہ بھی کافی پازیٹیو تھے کہ جناب بالکل امن کے لیے جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے. اب بات یہ کہ یہ صرف ایک ایسی رسمی کارروائی نہ ہو کہ سب آئیں تقریریں کریں اور اٹھ کے چلے جائیں، بلکہ میرے خیال سے ایک متفقہ لاہ عمل بنا کے اس کا ایک پورا اسٹریٹجک پلان بنا کر دینا چاہیے، اور اس کے حساب سے جو ہے وفاقی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹلی سہیل آفریدی صاحب کو کنیکٹ کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے جو تمام صوبے کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایک متفقہ اعلامیہ ہے، متفقہ پلان ہے، اس کو آپ کنسیڈر کریں، اس کے اوپر آپ بات کریں اور پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو صوبہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. وانا میں جو واقعہ پیش آیا وہ کتنا خوفناک واقعہ تھا. اب ویسے اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے، کیڈٹس تھے، وہ سارے ان کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا، ٹیچرز کو بھی. لیکن یہ کس قدر خوفناک بات ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی وقت کوئی بھی واقعات اس طرح سے رونما ہو رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی کہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو کوئی خود کش حملہ آور ہمیں دھماکے میں مار دیتا ہے، اور اگر ہم گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی ڈرون اٹیک کر کے ہمیں مار دیتا ہے، تو ہم کدھر جائیں، ہم کس سے جا کے پوچھیں. تو وہ بڑے اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کلیئر تھے. اور باقی انہوں نے کہا کہ جی ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، کھونے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم صرف حاصل اور پانے کے لیے ہی کچھ کر سکتے ہیں، جیت ہی سکتے ہیں، کچھ ہاریں گے کیا. تو جیتنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے، تو پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس نے یقیناً نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ ایک دم PTI میں نئی جان
بھر دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی مخالف پارٹیز ہیں ان کو انہوں نے جس طرح سے انگیج کیا وہ بھی قابل تحسین ہے۔ حالانکہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کی نسبت سینئر سیاستدان تھے، لیکن سہیل آفریدی صاحب ینگ ہونے کے باوجود کافی اس معاملے کے اوپر میچورٹی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو لیٹ سی جی اس جرگے سے کیا آج کاروائی نکلتی ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اس معاملے سے۔ تو آج یہ جرگہ بھی ہو جائے گا، 27ویں ترمیم بھی ہو جائے گی، تو یہ دونوں کام تو مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ کچھ ہلچل جو ہے وہ عدالتوں سے بھی ہو رہی ہے۔ وہ کوئی ایسی خاص یہ نہ سمجھیں کہ 27ویں ترمیم روکنے کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں تو ان کے جو بڑے ہیں کرتا دھرتا وہ سارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو زیادہ کسی نے پریشانی نہیں کریٹ کرنے دی۔ لیکن یہ ضرور سوچا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سینئر ججز جو ہیں وہ ریزگنیشن کا اعلان کر سکتے ہیں آئندہ آنے والے 2-4 دنوں میں۔ تو لیٹ سی، اب یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ شاید نظام کے اندر رہ کے جو وہ لڑنا چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ نظام کے اندر رہ کے فائٹ کی جائے، تو وہ والا آپشن تو انہیں اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو مے بی اب وہ پھر کنارہ کشی کا راستہ اختیار کریں۔ تو لیٹ سی اس کے اوپر کیا ان کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ ویسے میرا بھی یہی خیال ہے کہ جس حد تک یہ نظام آلودہ ہو چکا ہے، اس نظام میں آپ رہتے ہوئے نہیں باقاعدہ آپ اگر کہیں کہ جی رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چلتے ہوئے آپ کوئی کر لیں گے، تو آپ دیکھیے جب رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق بھی آپ چلنا چاہیں، بھلے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ان کے اپنے ہی بنائے کیوں نہ ہوں، لیکن یہ اس کو بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوں، یہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ پھنسنے لگتے ہیں تو یہ ان کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں بار بار۔ کسی جگہ پہ ٹک تو رہی ہی نہیں ہے بھائی، آپ نے بنا لیے، آپ نے مینیپولیٹ کر لی، اپنے ہاتھ سے بنا لی، اب ایک جگہ ٹک تو جاؤ، پھر اسی کے تحت گیم کھیلو آگے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیکن اتنا بھی ان میں حوصلہ نہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے جو بدنیتی سے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں انہی کے اندر ہی کھیل کھیل لیں، انہی کے اندر ہی میچ کھیل لیں، ان کو بھی بدلتے چلے جا رہے ہیں، بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی اس وقت حالت ہو چکی ہے۔ تو بہرحال جی اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر محسن نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر بھی کافی ریاکشن آیا، کیونکہ انہوں نے جس انداز سے اس معاملے کو ظاہر ہے جہاں پہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا، اس کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بالکل ہم لڑائی لڑیں گے، یہ ساری قوم کی لڑائی ہے، تو وہیں انہوں نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس معاملے کو سمجھیں اور قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ان کا بڑا معنی خیز جملہ تھا۔ مطلب ہے کہ وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ کھڑے نہیں ہیں فوج کے ساتھ یا قوم کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ؟ اس بات کا مقصد کیا تھا؟ یہ بڑی عجیب سی ان کی بات تھی، اور میرا خیال ہے یہ بات انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی اس قوم کے لیے کہ جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ تو آپ انہی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ سوچ بچار کر لیں، آپ ان کی سہولت کاری نہ، یعنی یہ تو ہمیشہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے کوئی خیبر پختونخوا والے جو ہیں وہ سہولت کاری کرتے ہیں یا کوئی نرم گوشہ لگتے ہیں، حالانکہ وہ تو بیچارے خود عاجز ہیں ان تمام چیزوں سے۔ وہ تو خود امن مانگتے ہوئے ہزاروں کے جرگے کرتے ہیں اور امن کے جھنڈے لہراتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، تو وہ تو خود ان چیزوں سے عاجز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کا ان کا معنی خیز ریمارکس میرا خیال ہے یہ بالکل مناسب نہیں تھے، وہ بھی ایسے موقع کے اوپر۔ اور لاسٹلی جی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ آج ایک پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا، یعنی اب کل کہہ لیں آپ، کل رات جو پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، یہ بھی بڑا آج کرٹیسائز ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب آپ نے دیکھا کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، جو اتنے قریبی ساتھی تھے میاں صاحب کے، سینئر سینیٹر تھے، وہ فوت ہو گئے۔ تو ایک تو ظاہر ہے آپ کو تکلیف ہوتی کہ جی ہمارا کوئی ساتھی چلا گیا، لیکن ادھر تکلیف والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے، میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں یہ کہوں کہ جی وہ تکلیف سے نظر آنی چاہیے، لیکن آپ کے کچھ آپٹکس ہوتے ہیں جو یہ برابر کرواتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیز کی ہمیں فکر ہوئی ہے یا ہم اس کے اوپر جو ہے پریشان ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک طرف دہشت گردی کا واقعہ اسلام آباد میں ہوتا ہے اور 12 لوگ شہید ہو گئے، اتنے لوگ زخمی ہو گئے، تو آپ کے اندر تو ایک اس بات کی تکلیف ہونی چاہیے۔ ایک وانا کا دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا تھا، ایک آپ کے سینیٹر جو ہیں وہ انتقال کر گئے، تو ان تمام واقعات کے پیش نظر بہتر یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ عشائیے وغیرہ پرتکلف عشائیے دعوتیں یہ نہ کرتے؟ مطلب ترمیم آپ نے منظور کرنی ہی تھی، منظور کر ہی رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری تھی کہ یہ آپ دعوت اور یہ سب مل کے خوشی منانا کہ جی ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا، یہ کیا ضروری تھا؟ تو یہ کتنے برے آپٹکس ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اتنے بے حس لوگ ہیں کہ ان کو
عام پاکستانیوں کے شہید ہونے کی تو چلیے دور کی بات ہے، اپنے ساتھی کے فوت ہونے کے اوپر بھی ذرا ملال نہیں ہے کہ چلو یار ہم ایک دن کا سوگ ہی منا لیں اور کوئی بات نہیں، اگر ہم یہ شائع نہیں بھی کرتے تو کون سی ایسی قیامت آ جاتی ہے۔ لیکن یہی وہ آپٹکس ہیں جو بار بار یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کتنے بے حس ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر یہ عوام سے تو بالکل ہی لا تعلق ہو چکے ہیں۔ عوام جتنے مرضی تکلیف میں پریشانیوں میں ہے، یہ اپنے ہی کسی اور دنیا میں مگن ہے اور اپنے ہی معاملات کے اوپر جو ہے قانون سازیاں کرتے ہیں، اپنے ہی معاملات کے اوپر جو ہے ان کی اپنی ایک دنیا ہے جس کے اندر یہ جی رہے ہیں، اور بالکل اس وقت جو عوام کے ساتھ یہ ایک ڈسکنیکٹ کی پوزیشن میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال جی یہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر جتنی بھی آپ تنقید کر لیں باز نہیں آتے، یہ لوگ اپنے ہی اس میں موج مستی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ہی ان کو ہدایت دے تو دے، ورنہ فی الحال نظر نہیں آتی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔